यूहन्ना की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब निकालिए। 35वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 6वां बाब 37वीं आयत से, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल न दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। 2 हफ्ते पहले हम खुदा के कलाम में सीख रहे थे कि मसीह यीशु ये फरमाते हैं कि उनके लिए बाप की मर्जी ये है कि जो कुछ बाप ने उन्हें दे रखा है उसमें से कुछ भी खो ना दें। इस खोने के हवाले से हमने मत्ती की मार्फत लिखी गई मरकज की मार्फत लिखी गई अंजील के 15वें बाब में से 3 तमासील पर हमने गौर किया कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास 100 भेड़ें हैं, एक खो जाती है और वो 99 को एक तरफ छोड़कर खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। उस वक्त तक ढूंढता रहता है जब तक कि वो मिल नहीं जाती है। फिर एक औरत का, जो कि कलीसिया की तस्वीर है, जिक्र है कि उसके पास 10 दिरहम और उनमें से एक खो जाए तो वो कोशिश से ढूंढती ना रहे। वो कोशिश करती है ढूंढने की, वो चिराग जलाती है, वो झाड़ू देती है और फिर बहुत सारी कोशिश करके वो अपना खोया हुआ दिरहम वो ढूंढ लेती है। फिर मुशर्रफ बेटे की तमसील पर हम बात कर रहे थे कि मेरा ये बेटा खो गया था, अब वो मुझे मिल गया है। तो मैंने आपको ये कहा कि जैसे बाप की अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये मर्जी थी कि जो कुछ बाप ने उसे दिया है उसमें से कुछ भी खो ना दिया जाए, वही खुदा की मर्जी हमारे लिए है कि हम भी उसे खो ना दें। और मैंने कहा था कि अपने इस वाज का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं बताऊंगा कि क्या कुछ है जो खुदा ने हमें दिया है और हमें किस कदर मुतात होकर, जिम्मेदार होकर मसीही ज़िंदगी बसर करनी है और ख़िदमत को जारी रखना है, ताकि वो चीज़ें हम खो ना दें, ज़ाया ना हो जाएं, हाथ से ना निकल जाएं। खो देने के लिए यूनानी का लफ्ज़ एपोलू माई इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो पहले हमारे पास थी अब हमारे पास नहीं रही है। टू लूज समथिंग विच वन ऑलरेडी पोजेसेस, कोई ऐसी चीज़ जो पहले थी पास अब नहीं है। तो ये है अपालोमाई का मतलब, खो देने का मतलब। फिर है नॉट टू हैव दैट विच वन प्रीवियसली हैड, जो पहले था अब वो पास नहीं रहा है, ये है खो देना। फिर इसका एक और मतलब है टू नॉट टू नो वेयर समथिंग इज। खो देने का मतलब है कि कोई चीज कहां पड़ी हुई है उसका पता ना होना कि अब वो कहां पड़ी हुई है, ये भी खो देना, जिसमें हमारी रूहानी हालत की तस्वीर है। तो बाप की मर्जी बेटे के लिए ये थी और है कि जो कुछ उसने उसको दिया है उसमें से वो कुछ भी खो ना दे। और आप में से कितने हैं जो सिर्फ एक बात मुझे बता दे सकते हैं जिसकी मैंने बुनियाद रखी थी कि इन सारी चीज़ों, खोई हुई चीज़ों की तलाश करने की एक बुनियाद है, अगर वो ना हो तो ना
खोई हुई भेड़ खोई जाती, ना खोया हुआ दिरहम खोया जाता, ढूंढा जाता, और ना मुशर्रफ बेटे के वापस आने की खुशी मनाई जाती। किसी को याद है क्या था? और कोई एक शख्स को बुलंद आवाज से कह सकते हैं? मैंने ये कहा था कि अगर हम किसी चीज को वैल्यूएबल नहीं समझते, कीमती नहीं समझते, अगर एक आदमी कहता है कि मेरे पास 99 भेड़े हैं, अगर एक खो गई है तो क्या हुआ? खैर है। तो अगर किसी के पास 10 दिरहम है, एक खो गया, और वो जो खो गया उसके नजर में उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, तो क्या जरूरत है चिराग जलाने की, झाड़ू देने की, कोशिश करते रहने की, फिक्रमंद होने की? अगर एक बेटा घर से नाफरमानी करके, गुस्ताखी करके, मन मर्जी करके अपनी जायदाद का हिस्सा ले गया है, तो रोज राहें देखने की क्या जरूरत है कि आज वापस आएगा, आज वापस आएगा, आज वापस आएगा? तो मैंने बताया कि वो चीज ढूंढी जाती है जिसकी हमारी निगाह में कोई कदर है, कोई वैल्यू है, वो कोई मकाम है, वो कीमती है। अगर कोई आम चीज हो जो हमारी निगाह में इतनी वैल्यूएबल नहीं है, तो हम कहेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो ये एक बुनियादी बात थी इन तीनों के लिए। आज सुबह हम चंद बातों का जिक्र करेंगे जिनका हमारी खिदमत, रूहानियत और मसीही ज़िंदगी के साथ गहरा ताल्लुक है, और हमने देखना है कि वो हमारे पास मौजूद हैं, नहीं हैं, किस हद तक है। सबसे पहले यहूदा का ख़त निकालिए मुकाशफा से पहले। उसका एक ही बाब है, उसकी 3री आयत में आपके सामने पढ़ता हूँ। कलाम मेरे पास कुछ लंबा है, तो जल्दी आप करेंगे तो मैं वक्त से पहले ख़त्म कर पाऊंगा। यहूदा का आम ख़त, उसका एक ही बाब है, 3री आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। 240 नंबर सफ़ा है। आए प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना ज़रूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाँफशानी करो जो मुक़द्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। पहली चीज़ जो एक बेदीन को, ईमानदार को एक दूसरे से जुदा करती है, एक शख्स ईमानदार है, ईमान रखता है, दूसरा शख्स बेईमान है, बेदीन है, उसके पास ईमान नहीं। ईमान के 2 रुख हैं, ईमान की 2 डायमेंशंस हैं। एक रुख ये है कि हम खुदा का कलाम सुनते हैं, हम उस कलाम का यकीन करते हैं कि ये ऐसा ही है, या हम उस पर ईमान रखते हैं, ये ह्यूमन एस्पेक्ट है। दूसरा उसका जो पहलू है वो ये है कि खुदा एक नेमत के तौर पर, बख्शिश के तौर पर जब हम खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, तो जैसे किसी ज़मीन में कोई पौधा लगा दिया जाता है, खुदा हमारे दिल की ज़मीन में ईमान का पौधा लगा देता है। लिखा है कि उस ईमान के लिए जाँफशानी करो जो मुक़द्दसों को एक ही बार क्या किया गया था, सौंपा गया था। तो वो ईमान हमारे अंदर कह ले के बिठा दिया जाता है, वो हमारे अंदर समा जाता है एक छोटे से गमले की तरह। और शागिर्दों ने कहा था ना, हमारे ईमान को बढ़ा। तो इस तरीके से जैसे एक पौधा बढ़ता है, इसी तरह से जैसे जैसे हम क्रिश्चियन लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फरमाबरदारी की ज़िंदगी बसर करते हैं, ज़िंदगी के नशेब व फराज में से हम गुज़र कर खुदा के साथ वफ़ादार रहते हैं, तो आहिस्ता 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 हमारा ईमान क्या होता है, बढ़ता रहता है। और ये किसी एक आदमी को नहीं मिलता है। लिखा है कि मुक़द्दसों को एक बार सौंपा जाता है। कब? जब खुदा हमारी तौबा कबूल करता है, जब खुदा हमारे गुनाह बख्शता है, हमें नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा देता है, हमें अपना बेटा या बेटी बना लेता है। तो चूँकि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और ईमान के बगैर दुनिया में कायम रहना खुदा की राह पर मुश्किल है, और करंथियों के ख़त में लिखा तुम ईमान ही से कायम रहते हो, तो खुदा वो चीज़, कीमती चीज़ हमें देता है कि हम
اس ایمان کو لے کر، ایمان از لائک این انجن، ایمان ایک انجن کی طرح ہے. اگر 20 ڈبے بھی گاڑی کے کھڑے ہوئے ہوں اور اگر اس کے انجن نہ لگا ہوئے تو وہ موو نہیں کر سکتے ہیں. ایمان وہ طاقت ہے جو ہمیں 30 40 50 60 70 80 90 سال تک خدا کی پیروی کرتے جانے اور گناہ آلودہ دنیا اور معاشرے کی ایسی اقدار کے ساتھ لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے جو ایمان مقدسوں کو ایک بار سونپا جاتا ہے. تو یہ چونکہ پطرس کے خط کے مطابق یہ ایمان کس چیز سے زیادہ قیمتی ہے؟ سونے چاندی سے بھی زیادہ بیش قیمت ہے. تو یہ قیمتی ایمان ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو ہمیں اس قیمتی ایمان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. کیونکہ ابلیس قیمتی چیزوں کو چراتا ہے، لوٹتا ہے، چھینتا ہے. تو لہٰذا پولس رسول کا، بزرگ پولس رسول کا خداوند میں سو جانے سے پہلے یہ کہنا کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، تو یہ کوئی بے معنی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو بھی ہماری طرح جیسے دمشق کی راہ پر ان کی زندگی چینج ہوئی تھی تو ان کو ایمان سونپا گیا تھا اور بوڑھے ہونے تک انہوں نے اس ایمان کو محفوظ رکھا تھا. اور آج کے ایماندار کے لیے ایک اچھی گواہی چھوڑ دی ہے کہ تمام طرح کے حالات کے باوجود میں نے اپنے ایمان کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. ایمان کو خطرہ ہے، اور ایمان کو خطرہ کس چیز سے ہے؟ ابلیس سے خطرہ ہے. ابلیس مختلف قسم کی آزمائشوں میں انسان کو گھیر کر، مبتلا کر کے، انگیج کر کے تو وہ ان کو ایمان کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 22 باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے شمعون، ابلیس نے تم کو مانگ لیا ہے تاکہ تمہیں گیہوں کی طرح کیا کرے؟ پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. کیونکہ شیطان سے ہمیں خطرہ ہے، وہ ڈاکو ہے جو ہمارے اس قیمتی خزانے کو ہم سے چراتا ہے اور ہمیں مختلف طرح کے بہکاوے میں، آزمائشوں میں ہمیں مبتلا کر کے اور پھر وہ ہمیں ایمان سے ہمیں ہٹاتا ہے. اور جب ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے ہم خدا کی راہ سے ہٹ جائیں گے. ایک آیت اس کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور پڑھیں. تموتھیوس کو لکھا گیا پولس کا پہلا خط ہے، اور سب نکالیں جن کے پاس بائبل ہے. جن کے پاس بائبل نہیں ہے بائبل لے کر آئیں اور اس وقت کسی دوسرے شخص کے ساتھ دیکھیے. تموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت 18ویں سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. 202 نمبر صفحہ ہے، جلدی سے نکالیے. صفحہ نمبر 202. تموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط پہلا باب 18ویں آیت سے. آئے فرزند تموتھیوس، ان پیشین گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا ہے. کس چیز کی وجہ سے غرق ہو گیا ہے؟ نیت ہی پہلے جیسی نہیں رہی ہے. نیک نیت کو دور کر دیا، چھوڑ دیا. جب سٹارٹ لیا تھا، جب آغاز کیا تھا کرسچن لائف کا، مسیح کی پیروی کرنے کا، اس وقت دل بہت صاف تھا، شفاف تھا، کوڑے کاغذ کی مانند تھا. لیکن کچھ عرصہ خدا کے ساتھ چلتے مختلف حالات، مجبوریوں، آزمائشوں اور زمانے کے نشیب و فراز کی زد میں آ جانے کی وجہ سے اس نیک نیتی کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایمان کا جہاز کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہودا اسکریوتی شروع سے ہی ایسا ہوگا جیسا اس کا انجام ہوا؟ میرا خیال ہے کہ شروع میں وہ دوسرے رسولوں کی مانند ہوگا، نیک نیت ہوگا، صاف گو ہوگا، صاف دل ہوگا، لیکن نیت میں تبدیلی آنے کی وجہ سے، نیک نیتی کو دور کر دینے، نیک نیتی کو سنبھال کر نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے ایمان کا جہاز غرق کروا لیا، خودکشی کرنی پڑی.
ایک برا نام، آج کوئی بھی اپنے بچے کا نام یہودا اسکریوتی نہیں رکھتا، نہ رکھنا چاہتا، کیونکہ ایک بری گواہی، ایک بری تاریخ، ہسٹری اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے۔ تو جیسے باپ نے کہا بیٹے کے لیے، اور بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں میں کچھ بھی کھو نہ دوں، اچھا ہے کہ ہمارا ایمان پہاڑوں کو اٹھا دے، اچھا ہے کہ ہم ایمان میں اس طرح بڑھ جائیں کہ ہم ناممکن کاموں کو بھی ممکن ہوتا ہوا دیکھ سکیں، اچھا ہے کہ ایمان میں ہم اس قدر بڑھیں کہ ہماری سوچ بہت بڑی ہو جائے۔ ابراہیم ایک بچے کے لیے ترستا تھا، لیکن خدا نے اس کو باہر لے جا کر کہا دیکھ آسمان کی طرف دیکھ، ستاروں کی طرف دیکھ، اور پھر زمین سمندر کی ریت کے ذروں کی طرف دیکھ، تو ایک بچے کے لیے ترستا ہے، تیری اولاد اتنی زیادہ ہوگی۔ ہماری سوچ میں وسعت آنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچ میں وسعت آنے کی ضرورت ہے، بڑی سوچ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بڑے خدا کے پیروکار ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بڑے خدا کی پرستش کرتے ہیں، بڑے خدا کے، بڑوں کے بڑے کے گواہ ہیں۔ اسی لیے ایک شخص جسے فادر آف ماڈرن مشنز کہتے ہیں، جس کا نام ولیم کیری تھا، اس نے 18ویں صدی میں یہ کہا تھا، ایک موچی تھا بیچارہ، غریب گھرانے کا آدمی، جوتے مرمت کرتا ہے انگلستان میں، تو اس نے کہا کہ ایکسپیکٹ گریٹ تھنگس فرام گاڈ، یعنی خدا سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھو، اینڈ اٹمپٹ گریٹ تھنگس فار گاڈ۔ ایک طرف تو خدا سے بڑے بڑے کاموں کی توقع رکھو، دوسرا خدا کے کسی بڑے کام کو ہاتھ لگاؤ، بڑا کام کرنا چاہو، کیونکہ آپ بڑے خدا کے خادم ہیں، آپ بڑے خدا کے پرستار ہیں۔ تو بڑے کام کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے؟ بڑے کام کے لیے بڑا ایمان چاہیے۔ بڑا ایمان کہیں دکان سے نہیں بکتا کہ ہم لے لیں گے، بڑا ایمان آہستہ آہستہ جیسے انسان کا جسمانی قد بڑھتا ہے، کسی کا قد چھوٹا، وہ کسی خادم کو کہے کہ میری دعا کرے میں لمبا ہو جاؤں، وہ نہیں ہونا، وہ نیچرل ہے، کیونکہ خدا کی ایک ترتیب ہے، اس کا قانون ہے، وقت کے ساتھ بڑھے گا۔ اگر کوئی کسی سے دعا کروا لے کہ میں روحانی طور پر راتوں رات ترقی کر جاؤں، آپ بینین سے بھی دعا کروا لے، وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا اصول کا خدا ہے، روحانی قد بھی بڑھتے بڑھتے وقت لگتا ہے، جسمانی قد بھی بڑھتے بڑھتے وقت لگتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اپنے ایمان میں ترقی کرتے جاتے ہیں، ہم ایمان میں بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم پہاڑوں کو اپنے سامنے سے ہٹتا ہوا ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے اور ایمان کی بولی بولتے ہیں، تو پھر معجزات رونما ہوں گے۔ کہیں کہیں بدروہیں نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی جو جڑ بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ایمان کی کمی کے سبب سے جتنا زیادہ ہم ایمان میں، اور میں آپ کو ایک نئی بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں سب جو روحانی لوگ ہیں، آپ میں سے بعض ایک ایسے ہیں جن کے اندر روح القدس کی نعمتیں ہیں، آپ میں سے بعض ایسے ہیں جن کے اندر روح القدس کی نعمتیں ہیں، لیکن روح القدس کی نعمت کا استعمال کرنے کے لیے ایمان چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں غیر زبان کا ترجمہ کروں اور میرے دل میں شک ہو کہ کہیں شیطان ہی نہ میرے وسیلے سے بول رہا ہو، میرے سے غلطی ترجمہ نہ ہو جائے، غلطی نبوت ہو جائے، تو کبھی منہ ہی نہیں کھولوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے کہ خدا بول رہا ہے اور کہہ رہا کہ یہ کہہ دے ایمان سے۔ تمام روح القدس کی نعمتوں کی جو مینیفیسٹیشن ہے، اس کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ کئی لوگوں کے پاس خدا کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ جرأت نہیں کرتے بولنے کی۔ کئی لوگوں کے پاس وہی اترتی، ان کے پاس پروفیسی ہوتی ہے، کلام ان کے پاس آتا ہے، غیر زبان ان پر اترتی ہے، اس میں پیغام آتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کی کمی کے سبب سے اور تعلیم کی کمی کے سبب سے سب کچھ اندر ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں بولتا ہے۔ کلیسیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کی گواہی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے اپنی گواہی دیں گے کہ خداوند نے کیا بڑا کام کیا ہے، تو نہ جانے کلیسیا میں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تسلی ملے گی، ان کی ترقی ہوگی، لیکن
ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم یہاں آ کے گواہی نہیں دیں گے. عبادت ختم ہو جائے گی, ہم اس کو بتائیں گے میرے پاس بھی تھا, میرا بھی دل کرتا تھا, لیکن میں نہیں کہہ سکا, کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ اس بات کی تصدیق ہو کہ خدا ایمان والوں کو سرفراز کرتا ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. آج جس چرچ بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر خدا نے ہمیں تھوڑا سا ایمان نہ دیا ہوتا, آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. جو پرانے ممبر, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کتنی اپوزیشن غیر مسیحوں کی وجہ سے اس کو فیس کیا ہے, اور آئندہ نہیں ہم جانتے کہ اور جو بڑے کاموں کو ہم ہاتھ ڈالنے والے ہیں آگے ہم نے کس کس کو فیس کرنا, لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا. ہم نے زندہ خدا پر ایمان رکھنا ہے, اور ہمارے ایمان کے نتیجے میں خدا نے راستے کی رکاوٹیں کیا کرنی ہے, دور کرنی ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہ مقدسوں کو ایک بار سونپا جاتا ہے, بچوں کو سونپا جاتا ہے, بچوں کو سونپا جاتا ہے. بچپن سے تموتیس کی طرح بچے مسیحی گھروں میں ایمان میں بڑھتے اور ترقی کرتے, اور کبھی کبھی بھی ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہیں جب وہ ایمان کی بولی نہیں بولتے ہیں, نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں, مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, اور کھوکھلی روحانی زندگی بسر کرتے ہیں. ایک دن ایک واقعہ ہے, کسی شہر میں بارش نہیں ہوتی تھی, تو چرچ والوں نے کہا کہ سب دعا کریں, بارش نہیں ہوتی ہے. تو ایک نانی یا دادی اماں تھی, اس نے چھوٹے سے بچے کو لیا تو کہنے لگی کہ لیٹس پرے فار رین. تو چھوٹا بچہ شاید چند 6-7 سال کا 8 سال کا ہو سکتا ہے, تو نانی یا دادی کے ساتھ دعا کی ہے. جب دعا کیے تو نانی یا دادی کہتی کہ چلو بیٹے ہم چلے مارکیٹ سے کچھ لے آئیں. تو بچے نے کہا کہ مام why don't we take umbrella with us. اس نے کہا اتنی بار دھوپ لگی ہوئی, امبریلا کیا کرنا ہے, کون سی کو بارش ہو رہی ہے. تو بچے نے کہا کہ نانی یا دادی کہہ کے کہا کہ ابھی ہم نے دعا نہیں کی کہ بارش ہو, تو جیزس بارش برسائے گا, تو ہمیں چھتری لینی چاہیے. میرے اور آپ کے منہ پہ تماچا نہیں ہے اگر ہم صرف لفظی ایمان رکھیں اور ہمارے بچے دیکھیں کہ ان کا ایمان کھوکھلا ہے, باتیں بہت اندر کچھ نہیں ہے. بائبل کا ایمان پہاڑوں کو ہٹاتا ہے. کوئی تلوار آپ پہ غالب نہیں آ سکتی, غربت آپ پر غالب نہیں آ سکتی, بیماری آپ کی خوشی نہیں چھین سکتی ہے, آزمائشیں آپ کو خدا سے ہٹا نہیں سکتی ہیں. ایمان میں بڑھنا سیکھیے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کا کلام, خدا کا کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ایسی کتابیں ڈھونڈیے کہ آپ کا ایمان بڑھے. اگر کسی کے ہاتھ میں لگ جائے ایور انکریزنگ فیتھ بائی سمتھ وگلزورتھ, ایور انکریزنگ فیتھ بائی سمتھ وگلزورتھ. ایک پلمبر تھا, ان پڑھ آدمی, انگریزی بھی نہیں اس کو آتی تھی, انگریز تھا, لیکن مردے زندہ ہوئے اس آدمی کی وجہ سے. جو بندہ کسی کی دعا سے ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ کہتے تھے سمتھ وگلزورتھ کے پاس لے جاؤ, وہ دعا کرتا تھا تو معجزات ہوتے تھے. اس نے کتاب لکھی ایور انکریزنگ فیتھ, اور کہیں سے آپ کو مل جائے لے کے پڑھیے. 15-20-25 روپے کی کتاب آپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئے گی, جارج مولر کی مرد ایمان, اردو میں 20-25 روپے کی ہوئے گی. اتنی سی کتاب 1 گھنٹے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پڑھیے, آپ کو پتہ چلے ایمان کی زندگی کیا ہوتی ہے. پھر ہم غربت کے رونے نہیں روئیں گے, پیسے کی کمی کا ہم شکار نہیں ہوں گے. خدا کے لوگوں نے عجیب اور انوکھے کام کیے ہیں, اندیکھے زندہ خدا پر ایمان رکھنے اور اس کے کلام اور وعدوں کا یقین کرنے کی وجہ سے. میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں میں کچھ بھی کھو نہ دوں. اگر ہم نے ایمان ہی کھو دیا, اسی کو ہم سنبھال کر نہ رکھ سکے, اور شیطان نے حالات پیدا کر کے اور وہ ہم سے چھین لیا, تو پھر ہم تو مسیحی زندگی بھی بسر نہیں کر سکیں گے, ہم تو مسیح کے پیچھے بھی نہیں چل سکیں گے, کیونکہ لکھا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کتنے لوگ ہیں شاید کہیں کہیں نوکری کی خاطر, کہیں کہیں عورت کی خاطر, کہیں کہیں کسی مرد کی خاطر, کسی اور فائدے کی خاطر ایمان چھوڑ دیا, ایمان چھوڑ دیا, بیچ دی سچائی. سچائی کی قیمت چکانی پڑتی ہے.
सच्चाई पर कायम रहने की कीमत चुकानी पड़ती, बुरा बनना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, बेइज्जती है, जिल्लत है, जख्म है, रिजेक्शन है, बदनामी है, इल्ज़ाम तराशी है, ये सारी चीज़ें इसी में शामिल हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज सुबह गौर करिए, कितने महीने हमें हो गए हैं कभी हमने ये दुआ की हो कि खुदावन कितने साल गुजर गए हैं, मेरा ईमान बढ़ा। हमारे ईमान का पौधा उधर का उधर ही तो नहीं है। ईमान एक पौधे की तरह है, ईमान एक बच्चे की तरह है। जैसे आज किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है, 3 साल के बाद आप जब आएंगे तो देखेंगे तो आपका एक्सप्रेशन, आपका जो रद्द अमल है वो क्या होगा? आप कहेंगे कि पिछली दफा हम आए थे, इस बच्चे को हमने गोद में देखा है, अब इतना बड़ा हो गया है। क्यों? ईमान की तरक्की छिपी, ईमान की तरक्की छिपी नहीं रहती। जहां ईमान होगा दुनिया देख लेगी इस शख्स के अंदर ईमान है। इस शख्स ने पिछले सालों में ईमान में तरक्की की है, पहले ऐसा नहीं था, अब ईमान में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अफसोस कि अगर हमें 40 साल भी खुदा के साथ चलते हुए हों। जिस दिन मैं सिंगापुर गया, मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे था, उधर जाके मुझे याद आया कि मुझे 40 साल हो गए खुदा के साथ चलते। तो वक्त के साथ साथ ईमान में बढ़ना चाहिए, नेचुरल है। और जब हम ईमान को महफूज रखेंगे, इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, तो वादा की हुई चीज़ें भी हासिल करेंगे, सल्तनतों को मगलूब भी करेंगे, और सांपों और बिच्छुओं को हम अपने पाँव के नीचे भी कुचलेंगे, और इस दुश्मन की सारी कुव्वत और कुदरत पर हम गालिब भी आएंगे। और ईमान की ताकत आप देखिए, सदरक, मीसक और अब्दनजू ने किस बलबूते पर खुदा का जलाल जाहिर किया था? ईमान के बलबूते पर। हम आग की जलती भट्टी में भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस खुदा पर हमारा ईमान है वो हमें आग की जलती भट्टी से भी निकालने की कुदरत रखता है। दानियल, बुजुर्ग दानियल, वो क्यों चले जाने के लिए तैयार हो गए भूखे शेरों की मान में? और उन्होंने बादशाह से कहा कि मैं यहोवा खुदा पर ईमान रखता हूँ, ये भूखे शेर मुझे कुछ नहीं कह सकते। आपको याद है सुबह सवेरे कौन आया था सबसे पहले उस द्वार पर? बादशाह। ऐ दानियल, खुदा ताला के बंदे, क्या तेरा खुदा इस लायक हुआ कि तुझे बचाए? अंदर से आवाज आई, बादशाह सलामत जीता रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर भूखे शेरों के मुंह बंद कर दिए। और उस बादशाह को, बुतप्रस्त बादशाह को मानना पड़ा कि जितने उस इलाके के खुदा थे, उसको मानना पड़ा कि सिर्फ दानियल का खुदा ही है जो जिंदा खुदा है, और उसी ही की पैरवी करनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों से, नौकरी छूट गई तो हमने समझा पता नहीं आसमान आ गिरा है, कोई बच्चा ज़ाया हो गया, अबॉर्शन हो गया, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, हमने शायद दुनिया ही ख़त्म हो गई। नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। एक जगह हमें नाकामी हुई है, कोई बात नहीं, हमने दूसरा दरवाज़ा खटखटाना है। ईमान की पहचान यह है कि ईमान शिकस्त कबूल नहीं करता है, वो पीछे नहीं हटता है, वो रेजिस्ट करता है, मज़ामत करता है, वो आगे बढ़ने के रास्ते तलाश करता है, वो मायूस होकर बैठ नहीं जाता है, वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता है, क्योंकि ये आम ईमान नहीं है, ये खुदा का ईमान है। यहोवा खुदा पर ईमान है, उसके बेटे के वसीले से, रूहुल कुद्स की मदद से खुदा पर ईमान है। इस पर हम कायम रहेंगे, इसको संभालेंगे, इसकी फिक्र करेंगे, और इस पौधे को हम सींचने के लिए खुदा की हजूरी में लाते रहेंगे, तो हम ईमान में बढ़ते जाएंगे। आपको याद है, लिखा है कि जब इब्ने आदम रूए ज़मीन पर आएगा तो क्या वो ज़मीन पर ईमान पाएगा? मतलब क्या कि जब मुसीबतें आएंगी, अज़ारसानी आएगी, जैसे जैसे दुनिया एंड टाइम की तरफ जाएगी, लोगों का डॉक्टरों पर ज़्यादा ईमान होएगा, मसीह पे कम होएगा। लोगों का कंपनीज पर और उनके पैकेजेस पे ज़्यादा ईमान होगा, यहोवा जो मुहैया करता है उस पर कम होगा। वी आर लिविंग इन एंड टाइम, आखिरी दौर में हम जी रहे हैं, जहां ईमान का फिकदान है, जहां ईमान का फिकदान है। लेकिन जब लिखा है, पतरस के बड़ी प्यारी बात लिखी है
کہ تمہارا ایمان جو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جب خداوند آئے تو لکھا ہے وہ عزت اور جلال کا باعث ٹھہرے. یعنی جب خداوند آئے گا اور نیچے ہم نے ایمان سنبھال کے رکھا ہوئے گا، جس کے اندر ایمان ہوئے گا اس کے ایمان کو سراہا جائے گا. شاباش، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچایا، دنیا کی روشوں رنگ رلیوں سے اپنے آپ کو تو نے بچایا، دنیا میں شیطان کی لائی گئی تمام آزمائشوں سے تو نے اپنے آپ کو بچایا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. شاباش شاباش شاباش. وہ ایسے ایماندار ابراہیم کے بیٹے کہلائیں گے، اور وہی عزت اور وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی اعزاز وہ حاصل کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے خدا پر ایمان رکھ کر حاصل کیا تھا. باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے اس میں سے میں ایک بھی کھو نہ دوں. میں وقت بچانے کے لیے میں کتاب کے بائبل کے حوالے نہیں پڑھوں گا، میں صرف بولتا جاؤں گا، جو لکھنے وہ لکھ سکتے ہیں. یسایا نبی کے صحیفے کے 59 باب کی 15ویں آیت، عزایہ چیپٹر 59 ورس 15. وہاں ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن گہری بات ہے، اور وہاں لکھا ہے راستی گم ہو گئی ہے. یسایا نبی کا صحیفہ 59 باب 15ویں آیت میں لکھا ہے راستی گم ہو گئی ہے. راستی کیا ہوتی ہے؟ رائچسنس، سیدھی سیدھی صاف ستھری زندگی بسر کرنا، ہیرا پھیری قسم کی ایماندار نہ ہونا. شیطان کے پیالے سے بھی پی لیا، ادھر سے بھی آ پیا، اسی زبان سے گالی گلوچ بھی نکال لیا، اب جوئی بھی کر لی، اسی سے خداوند کے زور نعرے بھی مار لیے. راستی گم ہو گئی ہے. ایمان کا جو ایکسپریشن ہے، ایمان کا جو اظہار ہے کہ کسی کے اندر کیا ایمان ہے، وہ راست بازی کی صورت میں انسان کے بدن سے باہر نکلتا ہے، یعنی اس کے بدن کے اعضاء کے وسیلے سے. کیوں رومیو کے خط میں لکھا کہ جیسے ہم نے پرانی زندگی میں اپنے بدن کے اعضاء گناہ اور ناراستی کے لیے شیطان کے حوالے کر دیے تھے، اب ہم اپنے بدن کے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کر دیں. مطلب پاک زندگی بسر کرنا. تو یسایا نبی کے صحیفے میں ایک اور کھو گئی ہوئی چیز کی کا ذکر ہے، وہ ہے راستی گم ہو گئی ہے. ایماندار میں اور دنیا دار میں فرق نظر نہیں آ رہا. خدا پرست اور نجات یافتہ میں اور غیر نجات یافتہ میں فرق کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لائف سٹائل ایک جیسا ہی ہوتا جا رہا. راستی گم ہو گئی ہے. یسایا نبی کا صحیفہ 26 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے صادق کی راہ راستی ہے. یعنی صادق سانپ کی طرح ٹیڑھی چال نہیں چلتا، اس کی ڈیلنگ سیدھی سیدھی ہوئے گی، اس کی گفتگو سیدھی سیدھی ہوگی، راست بازی کی ہوگی، زو میں نہیں بات نہیں کرے گا. کئی لوگ کبھی کسی کو لگا کے کوئی بات کہیں گے، جب کوئی شخص مشتل ہو جائے گا کہیں گے نہیں میں نے کب یہ کہا، میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا. نہیں، مسیح کی زبان میں ہرگز چھل نہیں. جو بات کرے صاف کریے، جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے. یہ راستی ہے، اور صادق کی راہ راستی کی راہ ہے. اور یسایا نبی پر روح القدس نے ظاہر کیا کہ راستی گم ہو گئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ میں پانی مل جائے تو عام آدمی تو جانچ نہیں سکتا کہ یہ خالص دودھ ہے یا نہیں، کیونکہ دونوں ہی سفید ہی رنگ میں نظر آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے انگور کا شیرہ میں پانی مل جائے تو چکھے بغیر بتانا مشکل ہے کہ ملاوٹ والی میں ہے یا خالص میں ہے. تو راستی گم ہو گئی. راستی پر بھی ابلیس کا وار ہے، راستی پر بھی ابلیس کا وار ہے مختلف طریقوں سے، اور ان طریقوں میں سے ایک ہے انسان کو دکھ میں ڈال کر آزمانا. ایوب پر جب آزمائش آئی تو اس کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا تو اب تک اپنی راستی پہ قائم رہے گا؟ یہ وہ خدا ہے؟ اتنے سالوں سے تو بیمار ہے، تیرے جسم کے ناسوروں سے بدبو آتی اور کیڑے اس میں چل رہے، تیرے اپنے دوست آ کر تجھے الزام دے رہے کہ تو نے ضرور کوئی بدی کی ہے. کہاں ہے تیرا خدا؟ کیا کیا اس نے تیرے لیے؟ وہ شافی ہے نا،
وہ ڈاکٹر خدا ہے، خروج کی کتاب میں لکھا، کدھر ہے وہ؟ کیا کیا اس نے تیرے لیے؟ اب بھی تو اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ بیوی کہہ رہی ہے ایوب کی کتاب کے 2 باب میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں 9ویں آیت میں، لیکن ایوب سارے حالات میں سے گزر کر کمزوری میں، زور میں 27ویں باب کی 5ویں آیت میں کہتا ہے میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہیں کروں گا۔ میں خدا سے دکھ پاؤں سکھ پاؤں میں ترک نہیں کروں۔ میں ایسا مفاد پرست شخص نہیں ہوں کہ خدا سے عزت تو پاؤں، شہرت تو پاؤں، برکت تو پاؤں، خوشحالی تو مل جائے، لیکن اپنے ایمان اور مرد خدا ہونے کی وجہ سے اگر مجھے بیماری میں سے گزرنا پڑے، اگر مجھے لوگ غلط سمجھتے ہیں، ان حالات کا مجھے اپنے ہی دوستوں کا سامنا کرنا پڑے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو نادان عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ میں مرتے دم تک اپنی راستے سے۔ بہنوں بھائیوں، کہاں رشوت دینے کا موقع آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے بھلے نقصان ہو، ہم نے نہیں رشوت دینی۔ کہاں جھوٹ بول کر کوئی کام نکالنے کا وقت آیا تو ہم نے یہ کہا ہو کہ نہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ میں نے بولنا ہے۔ کہاں وعدہ کرنے کے بعد، عہد باندھنے کے بعد کوئی منفی چیزیں واپس آئیں جس سے لگا کہ نقصان ہوگا، ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ منگنیاں ٹوٹ گئیں، ڈیورسز ہو گئے، بزنس سے الگ ہو گئے اور وڈرال ہو گیا۔ کیوں اپنی بات پر قائم نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھا اس میں تھوڑا سا نقصان ہے، تو پھر جانے میں کیا ہے۔ صادق اپنے منہ کی بات کبھی نہیں بدلتا۔ صادق کی منہ کی بات قادر مطلق خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اور خدا نے کہا میں یعقوب سے جھوٹ نہ بولوں گا، میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ بچپن سے گایا ہم نے، اپنی سونت ہو کدی نہ مردہ پاویں کاٹا کھا گئے۔ یہاں راستے گم ہو گئی ہے نا، اس لیے جتنی دیر تک فائدہ نظر آیا اس وقت تک قائم رہے۔ جہاں تھوڑا سا راست بازی کی خاطر نقصان ہوا، پھر گئے اپنی بات سے، اور بہتوں کے دل توڑ دیے، بہتوں کو رلا دیا۔ ایمان کو کھونے سے بچیے، راست بازی کو ہاتھ سے نہ دینے دے۔ مسیح نے صلیب پر اذیت ناک موت مر کے مذبح پر ہماری جانوں کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ بہا کر ہمارے لیے وہ راست بازی تیار کیا جو مسیح پر ایمان لانے کے نتیجے میں مفت میں ملتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے، کبھی کبھی مفت میں ملی ہوئی چیزوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ایمان کو سنبھال کر رکھنا میرے باپ کی مرضی یہ ہے، جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہیں گے کہ جب ہم مریں تو ہماری قبر کے اوپر لکھا ہو کس شخص نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا؟ کوئی آیت پکڑ کے، ویسے تو کوئی کسی سے بھی لکھوا کے لگا سکتا ہے، وہ تو کسی کو کوئی منع نہیں کر سکتا، لیکن میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی آنر ہوگی کہ ہمارے مرنے کے 50 سال بعد بھی کوئی ہماری قبر پہ جائے اور یاد کرے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے ایمان اور نیک نیتی کو ترک نہ کیا، جس نے اپنے ایمان کو بیچا نہیں ہے، کبھی اپنے ایمان سے منکر ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے ایمان رکھنے کی وجہ سے خدا کے حضور اچھا مرتبہ پا لیا، وہ کوچ کر کے خدا ان کے پاس چلا گیا۔ اب اس ایمان کے لیے ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا، جاں فشانی۔ یہ آٹومیٹکلی سب کچھ نہیں ہو جاتا، جب شادی، کہیں کہیں آنسو، کہیں کہیں بیوقوف بننا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے صرف ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ جارج مولر کی میں نے بات آپ کے کی، یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، پیسے نہیں تھے، خالی پلیٹیں رکھ کر یتیم خانے میں، تو بچوں کو کہتا تھا ہم دعا کریں کھانے کے لیے، تو وہ حیران ہوتے تھے کہ پلیٹیں تو خالی، تو دعا کس چیز کی پہ کرے؟ سکھاتا یہ تھا کہ شیر کے بچے
ببر کے بچے تو حاجت مند ہو سکتے ہیں، خدا کہتا ہے میرے طالب نہیں ہوں گے، خدا مہیا کرے گا۔ ایمان کے لیسن سکھائے بچوں کو، یتیم خانے کھولے، کوئی سپورٹ نہیں ریز کی، لوگ خود ہی پیسے آ کے دے جاتے تھے یا پوسٹ کر دیتے تھے چیک وغیرہ، بھلے وہ 2 پاؤنڈ بھیجیں 5 پاؤنڈ بھیجیں، ساری ایمان کی خدمت تھی۔ یہ کلیسیا بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ ہم نے آج کے دن تک اس چرچ کے لیے 1 روپیہ اندرون ملک یا بیرون ملک ہم نے ریز نہیں کیا ہے، اور جو بندہ سنتا ہے جس کو یقین آتا ہے وہ حیران ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کا یقین کرنا سیکھا ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ سو ہمیں اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس کو کھونے نہیں دینا۔ یہ سونے چاندی کے سکوں سے بھی قیمتی ہے، نہایت بیش قیمت ہے، راستی گم نہ ہو جائے۔ پھر راستی کی جو پہچان ہے وہ ہے نجات، اور نجات کو یسایہ نبی کے صحیفے میں کپڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ خدا نے ہمیں نجات کے کپڑے پہنائے، نجات کے کپڑے پہنائے۔ لیکن ہم لوکا کی انجیل کے 10ویں باب کی 30ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی یروشلم کو چھوڑ کے کہاں جا رہا تھا؟ یریو جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں میں گر گیا تھا۔ تو ڈاکوؤں نے کیا کیا تھا؟ اس کے کپڑے اتار لیے۔ ننگے پن کی شرمندگی بہت بڑی شرمندگی ہے۔ ہمارے منہ پر کوئی کسی کے سامنے کوئی تماچا مار دے تو وہ بھی یعنی بےزتی کر دے تو ہم برداشت کر لیں گے، اپنا گال مل کر شاید اپنا غصہ پی کر ہم شاید خاموش رہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کے سامنے کسی کو ننگا کر دیا جائے۔ بدقسمتی کی بات ہے، کہیں کہیں پاکستان میں عورتوں کو بالکل ننگا کر کے تو دیہاتوں میں منہ کالا کر کے گھمایا گیا ہے۔ پاکستان میں اس کو خدا نے عزت دی ہوئی ہے، تو کسی پر کو حملہ کرتا ہے خصوصاً عورتوں پر، وہ بیچاری اپنے خدا نے بال دیے پردے کے لیے، ہاتھ دیے کہ انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے اپنے ننگے پن کو۔ ان نیچرل ہے انسان کے لیے کہ وہ دوسروں کے سامنے ننگا ہو۔ ہم روحانی ننگے پن کی بات کر رہے ہیں، جسمانی کی نہیں، کہ ہم نے اپنی نجات کے کپڑوں کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ نہ یروشلم کو چھوڑ کے یریو کی طرف جائیں گے جو کہ دنیا داری کی علامت ہے، تصویر ہے، نہ ڈاکوؤں میں گھریں گے، نہ بری صحبتوں میں جائیں گے، اور نہ ہمارا حال یہ ہوگا۔ کلیسیا میں رہیں، خدا کی حضوری میں رہیں، تمر کی طرح اپنے باپ کی محفوظ چار دیواری سے باہر نہ نکلیں، باہر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی عزت کی حفاظت کیجیے۔ تو ایمان کو محفوظ رکھنا، راستے کو گم نہ ہونے دینا، اپنی نجات کے کپڑے سنبھال کر رکھنا، اپنی پوشاک پر چھینٹے نہ پڑنے دینا، جو ہماری گواہی کی ایک تصویر ہے۔ لکھا ہے تمہاری پوشاک ہمیشہ سفید اور تمہارا سر چکنہر سے خالی۔ پھر جب خدا کسی کو نجات دیتا ہے، توبہ کے پانی کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر روح القدس کا مسا، روح القدس انعام کے طور پر ملتا ہے، جو کہ طاقتور فتح مند زندگی بسر کرنے اور خدمت کرنے میں ہمارے لیے دوسرا مددگار ہے۔ دو آدمی ہیں جن کی دکھ بھری کہانی بائبل میں لکھی ہے، ایک داؤد ہے اور ایک سمسون ہے۔ داؤد سے جب گناہ ہوا تو گھر جا کے 51 زبور پڑھیے، 51 زبور۔ جب اس سے گناہ ہوا تو خدا کے حضور منتیں کرتا رہا، اپنی روح کو مجھ سے جدا، پھر اثر نو مستقیم روح میرے اندر ڈال، کیونکہ اس کے جنسی گناہ کی وجہ سے خدا کا روح کیا ہو گیا تھا؟ ناراض ہو گیا تھا۔ اب اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں،
اب پچھتاوا ہے، ذلت ہے، دوسروں کو سامنا کرنے میں اس کو مشکل ہے، اور وہ گا رہا ہے جاندا سا گھر نوں میں خدا دے جدوں ٹولیاں دے نال، گاندا سا شکر دے گیت وغیرہ۔ اب منہ نہیں اٹھا سکتا میں خدا کی طرف اپنی بدی کی وجہ سے، وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے اوپر ہے، ایک بار مجھے معاف کر دے، پھر ایسا نہیں کروں گا، میرے سے جو روح تو نے لے لی ہے اس کو پھر مجھے دے دے۔ سمسون کتنا طاقتور سورما اور اسرائیل کا ایک ایسا قائد تھا جس پر اسرائیلی قوم فخر کرتی تھی کہ ہمارا ایک لیڈر گدھے کے جبڑے سے 1000 آدمی کو اکیلا ہی مار دیتا ہے، اور فلسطی اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، ایسا ہمارا رہبر اور رہنما ہے۔ لیکن جب جنسی خواہش کی آزمائش میں پڑ گیا اور اس کی لٹیں کاٹ دی گئیں، اور آدمیوں کی طرح ہو گیا، فلسطینیوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا، اذیتیں دیں، اور جہاں بیل جوتے جاتے تھے وہاں جو کر اس کا تمثر اڑایا گیا اور مسا کھو دیا۔ میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جن جن کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ جب آپ کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا تھا اس وقت میں اور اب کے وقت میں کیا فرق ہے؟ کیا اس وقت سے ہمارا چراغ جل رہا ہے یا اس کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئی ہے، بجھ گئے؟ لکھا ہے تمہاری کمرے بند ہی رہے، تمہارے چراغ جلتے رہے۔ کیا چراغ جل رہا ہے؟ اور زیادہ ہم روح سے معمور ہوتے گئے ہیں، یا بس وہ ماضی کا اچھا وقت ہی ہمیں یاد آتا ہے کہ جب شروع میں نے توبہ کی تھی، میں اس طرح کی تھی، میرے اوپر خدا کی روح آتی تھی، میں خوب خدا کے پاک روح سے خوشی سے معمور تھا۔ کیا صرف وہ یادیں رہ گئی ہیں؟ لکھا دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ آج ہماری حالت کیسی ہے وقت گزرنے کے ساتھ؟ کیوں رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش سے۔ کئی دفعہ گرے ہوئے ایماندار اپنی ماضی کی کہانیاں سناتے ہیں جب ہم پاسبانی وزٹ وغیرہ کرتے ہیں کہ میں جب شروع میں تھا، شادی سے پہلے تو میں کسی کے لیے دعا کرتی تھی، وہ شفا پا جاتا تھا، خدا میرے ساتھ کلام کرتا تھا، یہ ہوتا تھا وہ۔ خدا کا شکر ہو، ہم نہیں کسی کو کہتے کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن رومیو کے خط کے 8ویں باب کا پہلا لفظ ضرور پڑھ لیں، وہاں لکھا ہے اب، ماضی نہیں، اب ناؤ۔ اب سے جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ ماضی میں آپ کیا تھے؟ خدا کا شکر ہو۔ اب کیا ہے؟ پہلے کی طرح۔ اس کو بیاہ کی محبت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، جن کی شادیاں ہوئی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ شاید کو چند ایک لوگ یہاں پہ ہوئے جو میں کہنے لگا ہوں، شاید چند ایک لوگ ہی ہوں یہاں جو یہ کہہ سکیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی جتنی ایکسائٹمنٹ اور جوش اور خوشی اور پیار اور محبت میرے جیون ساتھی کے لیے اس وقت میرے دل میں تھی، آج بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، وہیں کی وہی ہے۔ یہ بڑی عظمت کی زندگی ہے، یہ بڑی جلالی زندگی ہے۔ لیکن خدا نے تو خود اس رشتے کی بنیاد رکھی اور اسرائیل کو کہا کہ مجھے تیرے بیاہ کی محبت یاد آتی ہے۔ یعنی شروع میں تو اور سارے معبودوں کو چھوڑ کے للکار کر کہتی تھی کہ آؤ ہمارے خدا کے کام دیکھو، ہمارے یہوہ خدا کے جیسا کوئی نہیں ہے، دنیا کے تمام معبود محض بت ہیں، صرف زندہ اور واحد اور سچا خدا صرف ہمارے ہی خدا ہے۔ لیکن اب تم اوروں کو بھی خدا ماننے لگے ہو، غیر معبودوں کو بھی سجدے کرنے لگے ہو، اور تم غیر معبودوں میں شادیاں بھی کر رہے ہو، ان کی رسومات اور مندروں میں بھی جا کے کھا پی رہے ہو اور ان کی رسومات کی ادائیگی بھی کر رہے ہو۔ مجھے تمہاری بیاہ کی محبت یاد آتی، یعنی پہلے جیسے نہیں رہے۔ اور میں آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا میں سارا دن آپ کو کلام سناؤں، میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، چیک یور میرج لائف۔ چھوڑے ان تمام انسانی دلیلوں کو، بحث کو، بری یادوں کو، برے سلوک کو، برے رویوں کو، جسٹ بری جیسے کوئی مردہ مر جاتا ہے، کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم دفن کراتے ہیں،
بہت ساری چیزوں کو دفن نہ کرنے کی وجہ سے ہم مینٹل ٹارچر برداشت کرتے جا رہے ہیں جس سے ہماری صحت افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری دعا افیکٹ ہو رہی ہے، ہماری روحانیت افیکٹ ہو رہی ہے۔ پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، پاک روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ اگر کسی وقت یہاں کو میرج لائف پر کوئی سیمینار کروایا جائے اور آپ کو چیلنج کیا جائے کہ اپنی میرج کی لائف سٹوری یہاں بیان کریں، آپ کو کتنا کو فخر ہے آپ کی میرج لائف پر، اپنے میرج پارٹنر پر، تو کتنی خوشی کی بات ہو کہ زیادہ سے زیادہ جوڑے یہ کہہ سکیں کہ خدا کا شکر ہو، انسانی کمزوریوں کے باوجود بھی اب تک ہم وفادار رہے ہیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہے ہیں۔ اور اگر محبت بہت زیادہ پہلے کے مقابلے میں بڑھ نہیں گئی تو کم از کم اس معیار سے ہم گرے بھی نہیں ہیں۔ یہ بات خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے گی، خدا کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور ہمارے گھروں کے اندر راست بازی بسنے لگے گی۔ ایک اور بات ہے جو بڑی اہم ہے، جس کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، وہ ہے ریلیشن شپس، رشتے اور تعلقات۔ میں آج صبح اپنی بزرگ ماں، بہن، خدا کی خادمہ سسٹر ایلس کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے ایک بڑے خادم کے 2-3 ایسے رویے دیکھے ہیں جو خادموں کے ہوتے نہیں ہیں۔ تو کوئٹہ میں نے سسٹر ایلس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو میں نے اس خادم کے بارے میں ناپسندیدگی کا اس کے سامنے اظہار کیا کہ I don't like this person. He's not upright man. He's not man of words. تو ایسے ایک بزرگ ماں کی طرح مسکراتے ہوئے اس نے مجھے ایک جملہ کہا، اس نے کہا برادر ضیاء، relationships are very precious. We must not lose that. پھر میرا سارا غرور، میرا غصہ، میرا سارا بجھ گیا میں، تو مجھے ایک ہی جملے میں انہوں نے سمجھا دیا کہ رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں قائم رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات سے ہم مشتعل ہو کے، ناراض ہو کے تو کسی سے بولنا چھوڑ دیں، کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیں، کسی کو بدنام کرنا شروع کر دیں، کسی کی آبجوئی کرنا شروع کر دیں، تعلقات ہم قطع کر لیں۔ میں نے یہ بنیاد کہاں سے لی ہے؟ یعقوب اور عیسو جب اپنے گھر میں جھگڑے، اس برکت کی وجہ سے جو یعقوب نے لے لی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عیسو نے کہا تھا کہ میرا باپ ذرا جو ہے وہ خداوند کے پاس چلا جائے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو نے میری برکت لی تھی۔ تو ماں نے کیا کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کہ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو دوں، تو اپنے ماموں کے گھر چلا جا جب تک اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا۔ بڑی دور اندیش ماں تھی، اور کئی مائیں بڑی دور اندیش ہوتی ہیں، خدا ان کو برکت دے، ہمیں فخر ہے ان پر۔ کیوں میں ایک ہی دن میں دونوں کو کھو دوں؟ کھو دینے کی وجہ کیا بن رہی تھی؟ 2 بھائیوں کے درمیان رنجش، جھگڑا، تعلق خراب ہو رہا ہے۔ دنا ماں نے کچھ عرصہ وہاں بھیجا، اس کے بعد جب وہ یبوک کے گھاٹ پر ملے تھے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو چوما تھا اور دھاڑے مار مار روئے تھے، اور پھر 20 سال کے بعد غالباً ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے بچے ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ ہماری برادریوں میں، ہمارے پنجابی کلچر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جب ماں باپ مر جاتے ہیں یا خداوند، سکے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ مائیں بزرگ جو ہیں وہ خاندان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ریلیشن شپس کی اہمیت سادہ سے الفاظ میں بائبل میں لکھی ہے کہ جب تو اپنی قربان گاہ پہ نظر چڑھا رہا ہو، تجھے یاد آ جائے کہ فلاں شخص میرے سے ناراض ہے، چھوڑ دے دعا نماز، ادھر ہی چھوڑ دے، اٹھ پہلے جا اور اس کے ساتھ ملاپ کر۔
کیا یہ ہمارے لیے کوئی مکاشفہ ہے جو میں کہنے لگا ہوں؟ جو خداوند نے کہا تھا کہ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، آگے کیا لکھا ہے لفظ؟ آگے کیا لکھا ہے وہاں؟ صلح نہیں، بیچ میں ایک لفظ اور لکھا ہے، جلد۔ جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے، ہیومن لائف تو برسر کر رہا ہے، جلدی جلدی اس کے ساتھ صلح کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کرے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کرے، تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہیں کرے گا، یعنی اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے گا، تو نہیں چھوٹتا وہاں سے۔ یہ کوئی مکاشفہ ہے، کوئی الجبرے کا مشکل سوال ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بچپن سے میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ ریلیشن شپس یعنی ہماری دعا میں رکاوٹ ہے، ہماری خدمت میں رکاوٹ ہے، جا اس کے ساتھ صلح کر لے۔ تو رشتے گنوا دینا، دوست گنوا دینا، ناراضگی کی وجہ سے بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، شوہر سے ہاتھ دھو بیٹھنا، قریبی کسی رشتہ دار کے سے ہاتھ دھو بیٹھنا، اگر تو پھر وہی بات آئے گی، اگر ہمیں کوئی رشتوں کی کیا ہوئے گی؟ قدر ہوگی، تو ہم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں ہوگی تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ناراض ہوتا ہے تو نہیں بولتا تو ہمیں کائے کی پرواہ۔ ویلیو کیا ہے؟ کتنا قیمتی ہم سمجھتے ہیں۔ دوستوں کا رشتہ، سہیلیوں کا رشتہ بڑا قیمتی ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، پڑوسیوں کا رشتہ ہے، کلیسیا میں ہے، برادری میں ہے، اداروں میں ہے، ہر جگہ انسانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے۔ لہٰذا ایک دو کوٹیشنز میں بتانا چاہتا ہوں جس میں تھوڑی حکمت ہے۔ کسی نے کہا کہ ریلیشن شپ از لائک این انین۔ ریلیشن شپ پیاز کی مانند ہے، جب ہم اس کو کاٹیں گے تو آنکھوں میں سے کیا نکلیں گے؟ ہے کوئی سچائی اس میں؟ Relationship is like an onion which has many layers of trust and care. If you try to cut it, you will find nothing except tears. جو اچھے relationships ہوتے ہیں وہ جب ٹوٹتے ہیں پیاز کے کاٹے جانے کی طرح، پھر نتیجہ آنسو ہی ہے۔ کسی نے کہا ریلیشن شپ نیور ڈائی، ریلیشن شپ نیور ڈائی a natural death, they are always murdered۔ ترجمہ یہ ہے کہ تعلقات کبھی بھی طبعی موت نہیں مرتے ہیں، ان کا قتل ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ریلیشن شپ ختم کر دیں، ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کر لیں جس کسی کے ساتھ بھی۔ اور اچھا ہے کہ آج شاعر بانش میں شریک ہونے سے پہلے ہم یہ کام کریں۔ پھر کسی نے ایک اور بات بڑی حکمت کی ہے اس کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ ریلیشن شپس آر لائک برڈز، اف یو ہولڈ them tightly they die۔ اس کا مطلب ہے کہ ریلیشن شپس جو ہیں ایک ایسے نازک پرندے کی مانند ہیں، اگر ہم مضبوطی سے اس کو پکڑیں گے، ہے نا، کئی شوہر ہے نا بڑے مضبوطی سے بیوی کو کنٹرول کرنے کی، بولنے نہیں دیں گے، اور کئی بیویاں ایسی ہو سکتی ہیں۔ ریلیشن شپ برڈز کی طرح ہیں، مضبوطی سے پکڑیں گے ہاتھوں میں مر جائیں گے۔ اگر ان کو ڈھیلے ہاتھوں سے پکڑیں گے، لوز ہاتھوں کے ساتھ پکڑیں گے تو ہاتھوں سے اڑ جائیں گے۔ اگر if we handle them with care، پھر ساری عمر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔
میں نے مسیحی زندگی میں دیکھا ہے کہ جہاں اور بہت بہت بڑی مشکلات ہیں وہاں ریلیشن شپ قائم رکھنا. آئیں سوچیں، کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک یہ کہہ سکتا ہے میں وہ شخص ہوں کسی سے بھی ناراض نہیں ہوں؟ سچائی یہ ہے کہ کسی نہ کسی سے ناراض ہم ضرور ہیں، کسی نہ کسی انسانی تعلقات میں بگاڑ ضرور ہے. نہیں ہے تو اچھا ہے، نہیں ہے تو اچھا ہے. تو ماں کہہ رہی ہے کہ میں تم دونوں کو، تم بھائیوں میں چاہتی ہوں تم دونوں صلح کے ساتھ رہو. یہ خدا کا معاملہ تھا، خدا نے یعقوب کو برکت دے دی ہے. یہ اس کی دور اندیشی ہے، اس کی فیاضی ہے، اس کا فضل ہے. کیوں ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرنا چاہتے؟ اور آپ کو یاد ہو کہ یعقوب کی طرف سے پہل نہیں تھی. جنگجو کون تھا؟ ایساؤ تھا. شکاری وہ تھا، ہاتھ اٹھانا زبان چلانا اس کا دھنی وہی تھا. یعقوب تو ایک معصوم سا لڑکا تھا، لڑکیوں کی طرح تھا، گھر میں رہتا تھا ماں کے ساتھ. خدا کے ارادے میں تھا، خدا کا چنا ہوا تھا، خدا کا ممسوح تھا. آج اتنی بڑی قوم، اگر وہ دھوکے باز ہی ہوتا تو آج اتنی بڑی قوم اس کے نام سے کیسے وجود میں آتی اور قائم رہتی؟ اور رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ میں نے یعقوب کو پسند کیا، ایساؤ کو نہ پسند کیا. تو خدا کی چاہت تھی. بڑا بھائی اس کو برا بھلا کیا، وہ تو کہتا تھا میں نے تجھے قتل کر کے چھوڑنا ہے، زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا. آفرین ایسی ماؤں پر، ایسے بزرگوں پر جو آگ لگانے والے نہیں بجھانے والے ہیں. بہت وقت ہو گیا، میں آگے کلام جاری نہیں رکھ سکتا ہوں، پھر خدا مجھے بتائے گا تو پھر میں آئیں ہم سب خدا کی عدالت اور اس کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایمان میں کہاں ہوں. اپنے آپ کو دیکھیے کہ نجات کے کپڑوں پر، گواہی پر کچھ چھینٹے تو نہیں ہیں. راست باز کی شاہراہ یہ ہے کہ وہ بدی سے بھاگے. کیا راستی گم تو نہیں ہو گئی درہم کی طرح؟ یا میں نے جب سے نجات پائی اس سے وقت سے لے کر آج کے دن تک میں خدا کی راہ پر چل رہی ہوں، چل رہا ہوں، وفاداری سے چل رہا ہوں. میرا دل مجھے الزام نہیں دیتا ہے. کیا وہ مسا جو میرے اوپر تھا، کیا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، میری یہ ڈیزائر ہے کہ اور زیادہ انائنٹنگ آف گاڈ خدا کی میرے اوپر آئے اور میں عام آدمی نہ رہوں، عام عورت نہ رہوں. میں ایک روحانی شخص بن جاؤں، نبیوں کی طرح دوسرے لوگ دیکھیں تو کہیں یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر خدا کی روح ٹھہری ہوئی ہے. یہ وہ علیشہ ہے جس کے اوپر اس کے استاد ایلیا کی طرح خدا کی روح ٹھہری ہوئی ہے. اگر ہم نے کہیں پاک روح کو رنجیدہ کیا ہے، خاص طور پر جنسی خواہشات سے بچیے. آج کل جسم کی نمائش ہر جگہ ہے، اس سے بچیے. پرکشش چیزوں سے، انسانوں سے بچیے. اپنے نجات کے کپڑوں کی حفاظت کیجیے، اپنے مسا کھونے نہ دیں. اور میں آج آپ کی منت کرتا ہوں کہ خدا سے ہم فضل مانگیں. کوئی بھی ہم میں سے بڑا بن جائے، جس سے ناراض ہے اس کے پاس چلے جائیے. بھلے وہ قصوروار تھا یا تھی یا ہم ہیں، اس بحث میں مت پڑیے. جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے وہ بڑا کیا جائے. تعلقات مت کھو دیں، قیمتی زندگیاں ہم مت کھو دیں.
انسان کی ہم قدر کریں، ایسا ہو کر رویہ ہم ترک کریں، کسی کو روحانی طور پر ہلاک نہ کریں۔ جب تک اپنے مدعی کے ساتھ خدا کا کلام ہے جو ہم پر دعویٰ کرتا ہے اس کی زد میں ہم آتے ہیں، جب تک ہم اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہیں، جلد صلح کریں۔ ایسی حالت میں شہربانی میں شریک ہونے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا جرم ہے۔ چند لمحے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اسی دوران اپنے آپ کو خدام کے خون اور بدن میں شریک ہونے کے لیے تیار کریں۔ جو کام آپ کے لیے مشکل لگتے ہیں خداوند سے فضل مانگیں کہ جو کچھ سنایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، تو مجھے توفیق دے۔ کبھی کبھی زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں بھرنے میں، لیکن کلام کہتا ہے جلد صلح کریں۔ ہیلیلویا۔